मजीद तफसीलात के लिए आगाही मीडिया यूट्यूब चैनल को देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, बरादर मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना कारी महमूद हसन साहब की मुखलिसाना दावत पर उनके वालिद गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब रहिमहुल्लाह के इस गुलशन इल्म व अमल में अल्लाह ताला ने एक बार फिर हम सबको जमा फरमाया। खालिक बुजुर्ग बरतर आप तमाम हज़रात की आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस खूबसूरत नशिस्त में आप जितनी आलिमाना, आक़िलाना, फाजिलाना, तबलीगी, इस्लाही, दावती बातें सुनेंगे, अल्लाह हमें उन पर अमल करने की तौफीक दे। दोस्तों, आज की इस कॉन्फ्रेंस को महफिल ज़िक्र हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी से मुअन्वन किया गया है। इस उम्मत के ऊपर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे हुकूक हैं। सबसे बड़ा हक है हक के मोहब्बत और हक के अदब। जिसको अल्लाह तबारक व तआला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक के अदब अदा करने की तौफीक दे देते हैं, समझ लें कि उसको कामिल इताअत की तौफीक मिल गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूदी, ईमान वालो अपने अहदो पैमान को पूरा करो। छठे पारा में सूरतुल माइदा की पहली आयत का पहला हिस्सा है। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान बसते हैं, ये आपस में एक मुआहदे की जिंदगी बसर कर रहे हैं। हर बंदे का किसी न किसी के साथ एक मामला है, एक मुआहदा है। शौहर है तो उसका अपनी बीवी के साथ एक मुआहदा है, बीवी है तो उसका अपने शौहर के साथ एक मामला है, वालिदैन है तो उनका औलाद के साथ एक मामला है, औलाद है तो माँ बाप के साथ मामला है, हुकूमत है तो रियाया के साथ है, रियाया है तो हुकूमत के साथ है, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, हमसाए, मातहत, अकरबा, जितनी भी कायनात के अंदर इंसान आबाद है, ये सब के सब एक मुआहदे की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और जब तक कोई फरीक अपने मुआहदे पे पूरा ना उतरे, अक़द पे पूरा ना उतरे, अहदो पैमान पे पूरा ना उतरे, अपने वादों का ईफा न करे,
تب تک اس کا رشتہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ سلامت نہیں رہ سکتا. جب دنیا کے اندر کوئی بھی رشتہ عہد و پیمان کو پورا کیے بغیر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایمان والوں کے کچھ معاہدے ہیں. کائنات کے رب نے یا ایھا الذین آمنو کی قید لگائی ہے. اے ایمان والو پورا کرو اپنے عہد و پیمان کو. یہ جو ایمان والوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہے، یہ دو کلموں پر کلمے کے ایک کلمے کے دو اجزاء پر مشتمل ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہ وعدہ ہے خالق کائنات کے ساتھ، دوسرا وعدہ ہے حبیب خدا کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے یا جب بھی کوئی مومن اپنے تجدید ایمان کے لیے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے. شہادتین کا معنی دو گواہیاں پیش کرنا. یہ کلمہ طیبہ شہادتین ہے، دو گواہیاں ہیں. ان دو گواہیوں میں ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، دوسرا معاہدہ کرتے ہیں اللہ کے حبیب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. عام دنیا کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں اس کے تحت ہمارے اس جلسہ کو معنون کیا گیا محفل ذکر حبیب خدا. حالانکہ نبی علیہ السلام اللہ کے حبیب نہیں، اللہ کے محبوب ہے. حبیب اور محبوب میں فرق ہوتا ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے وہ کل کے کل اللہ کے حبیب ہیں. اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کے نیچے، اللہ کی ساری مخلوق میں ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے فقط حبیب نہیں محبوب بھی ہے. ایک ہوتا ہے حبیب، ایک ہوتا ہے محبوب. لکھنے والوں کی نیت کے لحاظ سے یا بولنے کے اعتبار سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں، لیکن اہل علم نے اس بات کی وضاحت فرما دی اپنی ذخیرہ کتب میں. حبیب وہ ہوتا ہے جو اللہ سے مانگ کے لیا کرتا ہے، محبوب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بن مانگے عطا کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ریحان مسعود صاحب کتنے ہیں؟ اے اتنے نے تھوڑے لئے پکھا بند نہیں ہو سکتا؟ اے ذکر کر رہے ہیں تے ذکر بالجہر کے ہم زیادہ قائل نہیں ہیں. ایسا ایسا ذکر ہو نا وہ اللہ زیادہ پسند فرماتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ذکر بالجہر محفل میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہماری بعض مساجد میں نماز کے بعد لوگ ذکر کرتے ہیں تو ہے تو اللہ کا ذکر نا. تو ہم اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ اس موقع پر ذکر اونچا نہیں کرنا چاہیے تاکہ نمازیوں کی توجہ بٹ نہ جائے. چاہیے نا؟ تو یہ پنکھا ذکر کر رہا ہے تو توجہ سب کی بٹ رہی ہے. اس لیے فی الحال ہم نے اس کی خدمت میں درخواست پیش کی تو وہ قبول کر لی گئی، کیونکہ ضدی ذاکر ضدی نہیں ہوتا. ذاکر ضدی نہیں ہوتا.
ذاکر ہوتا ہی وہ ہے جو اچھی بات مان لیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اسی یا رسول اللہ ایڈی اچھی کہیں گے سارے دیوبندی زمین گھر کو جان. بعض لوگ کہتے ہیں یا علی اتنا اونچا کہو سارے سنی گھر میں فوت ہو جائے. ہم کہتے ہیں نہیں، محبت میں نفرت کا سوال ہی نہیں ہے. محبت میں زندگی ہے، محبت میں نفرت نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے کل کے کل اللہ کے حبیب ہیں. سلسلہ انبیاء میں فقط آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ نے حبیب سے اوپر کا ایک درجہ محبوبیت کا عطا کیا. اللہ حبیب کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو مجھ سے مانگ کے لے. اللہ محبوب کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کو میں بن مانگے عطا کر دوں. فرق ہے نا جی. اس کی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں. ایک مثال پہ غور فرمائیے. قال رب اشرح لی صدری، حبیب نے کہا. حبیب کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام. قال رب اشرح لی، یہ سارے حافظ ہیں جی ماشاءاللہ. اللہ زندگی کے آخری سانسوں تک ان کو پورا قرآن یاد رکھنے کی توفیق دے. قرآن کا علم عطا فرمائے. قرآن کی خدمت کرنے کے خوبصورت مواقع نصیب فرمائے. قال رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. نبی علیہ السلام اپنے بستر مبارک پہ سوئے ہوئے ہیں، دعا کو نہیں مانگی. جبریل پیغام لے کر آ گئے، الم نشرح لک صدرک. حبیب کون ہوتا ہے؟ محبوب کون ہوتا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ایک ہی قرآن ہے اور ایک قرآن کے دو مقامات ہیں. ایک ہے 16ویں پارے میں، ایک ہے 30ویں پارے میں. ہمارا عقیدہ ہے پہلے پارے سے 16ویں تک، 16ویں سے 30ویں تک سارا قرآن وہی ہے جو جبریل لے کر آئے تھے. عقیدے کی بات ہے نا، اس میں کوئی اضافہ، کوئی کمی بیشی نہیں. پروردگار عالم ایک موقع پر ایک نبی کہتے ہیں اللہ میرا سینہ کھول دے. دوسرے موقع پر نبی نے دعا نہیں مانگی، آپ نے خود ہی فرما دیا محبوب تیرا سینہ کھل گیا. انہوں نے دعا مانگی تو سینہ کھلا، انہوں نے مانگا کچھ نہیں، سینہ پہلے کھل گیا. توجہ ہے جی. کائنات کے رب فرماتے ہیں یہی سوچنے کی بات ہے. یا اللہ ان میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ فرمایا منصب کا فرق نہیں، کمال کا فرق ہے. توجہ ہے جی. منصب کا فرق نہیں، کمال کا. وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں. وہ بھی رسول ہے، یہ بھی رسول ہے. وہ بھی صاحب کتاب ہے، یہ بھی صاحب کتاب ہے. ان کا نام موسیٰ ہے، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ انہوں نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، انہوں نے دعا کوئی نہیں مانگی، آپ نے خود ہی فرما دیا الم نشرح لک صدرک. فرمایا وہ نبی ہو کر حبیب کے درجہ میں ہے، یہ نبی ہو کر محبوب کے درجہ میں ہے. حبیب وہ ہوتا ہے جو مانگ کے لیتا ہے، محبوب وہ ہوتا ہے جو بن مانگے عطا کر دیا جاتا ہے. یہ فرق ہے حبیب میں. اور تو انشاءاللہ قاری محمود صاحب کی جو اگلی سال کی کانفرنس ہوگی نا، وہ ہوگی ذکر محبوب خدا. ٹھیک ہے جی. لیکن اگلے سال ہم نہیں ہوں گے، کہو آمین.
تسی سارے ارمان پال کے بیٹھے ہو کہ سارا تو پہلے مولوی فوت ہو جان تے اینڈ تے ایسی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہے تھوڑی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوئی. ہم سارے جہان کو مار کے مریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو سلامت رکھے, آمین کہہ دیں بھئی. او بتی چوک میں ہمارا ایک مرکز ہے پروفیسر ساجد میر صاحب کا, وہ آمین سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اونچی آواز سے کہہ دیں آمین. اللہ سب کو سلامت رکھے. حبیب اور محبوب. حبیب وہ جو اللہ سے مانگے, محبوب وہ جو مانگے کچھ نہیں, اللہ بن مانگے عطا کر دے. فرمایا دنیا والوں کو بتا دو, لا نفرق بین احد من رسلی, رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا, نفرت پیدا نہیں کرنی, کسی کی توہین اور گستاخی نہیں کرنی, لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. نبی ہو کر ہر ایک کا کمال اپنا اپنا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کل کے کل انبیاء میرے حبیب ہیں, کل کے کل مرسلین میرے حبیب ہیں. لیکن میری پوری کائنات میں زمین کے اوپر عرش کے نیچے صرف ایک محبوب ہے, محمد الرسول اللہ. میں باقی سب کو مانگنے سے عطا کرتا ہوں, ان کو میں بن مانگے عطا کرتا ہوں. سب کہیے صلی اللہ, اور آواز سے صلی اللہ. اسی کا ایک اور مقام, یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں, ربی ارینی انظر الیک. کیوں جی حافظو اے کڑے سے پارے جائے پھنس گئے نہیں کوئی, میں بھی تھوڑے ورگ گئی. وہ ہم فیصلہ بعد میں پڑھتے تھے جی, مولانا سعید صدیقی صاحب, احمد سعید صاحب, ہم پڑھتے تھے فیصلہ بعد میں 1990 میں. میرا 5واں پارہ تھا تو ہم جمعہ پڑھتے تھے مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب کے مسجد میں. تو قاسمی صاحب کے تقریر کا انداز تھا نا, والذین ماہو, قاسمی صاحب. تو ایک دن قاسمی صاحب حافظ نہیں تھے, انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ والذین آمنو. اب آمنو ہے نہیں ہے نا. قاسم صاحب کہنے لگے لگتے ہیں میری کیسٹ پھنس گئی ہے, لیکن یہاں آپ کی کیسٹ پھنس گئی ہے. ربی ارینی انظر الیک, ربی ارینی انظر الیک. حبیب اور محبوب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ مجھے اپنا آپ دکھا, تو کیسا ہے؟ جواب ملا لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتا. قرآن پاک کے پرت اٹھاتے جائیے, باب کھولتے جائیے, صفحات آگے پیچھے کرتے جائیے, اور ذکر محبوب خدا سنتے جائیے صلی اللہ علیہ وسلم. ربی ارینی انظر الیک, اللہ مجھے دکھا اپنا جلوہ, اپنی ربوبیت کے کرشمے, تو کیسا ہے؟ جواب ملا لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتا. جو پیارے ہوتے ہیں نا وہ ضد بھی کرتے ہیں, اور نبی اللہ کا پیارا ہوتا ہے. اللہ جب آپ ہم سے باتیں کرتے ہیں تو اپنا جلوہ بھی دکھا دیں. کائنات کے رب نے کہا کہ بھئی پیارا اصرار کر رہا ہے. فرمایا اچھا میرے پیغمبر موسیٰ, یہ جو طور پہاڑ ہے نا اس کے اوپر میں اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالتا ہوں, اگر طور پہاڑ میری روشنی کو برداشت کر لے تو آپ کو بھی دیدار ہو جائے گا. آئے ہائے, نفیس شاہ صاحب نے فرمایا تھا ظہور محمد سے گھر گھر اجالا. میاں صاحب بیٹھے نہیں کیوں جی؟ حضور محمد سے گھر گھر اجالا, ظہور محمد سے گھر گھر اجالا. خدا نے کہا ہے سراجم منیرہ, ہے نور محمد سے گھر گھر. میں طور پہاڑ پہ اپنی تھوڑے سا نور ڈالتا ہوں, اگر طور پہاڑ میری روشنی برداشت کر لے تو آپ کو میرا دیدار ہو جائے گا, اور اگر طور پہاڑ برداشت نہ کر سکے
تو میرے پیغمبر میرے حبیب آئندہ ایسی دعا نہیں کرنی. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا طور پہاڑ کی چوٹی کی طرف ٹکٹکی باندھ کے بیٹھ گئے. تجلی تو بڑی دور کی بات ہے نا. اللہ نے فرمایا فلما تجلی، تجلی نہیں، تجلی کا 10واں حصہ ہے. فلما تجلی ربہ للجبل، موسیٰ کے رب نے اپنی تجلیات میں سے ایک ہلکی سی تجلی طور پہاڑ پہ ڈالی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا، جب ہوش میں آئے تو پہلا جملہ منہ سے کیا نکلا؟ سبحانک. ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے. ایک بات لکھی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے، حکیم الامت، سب کو رحمت اللہ علیہ. بڑی عاشقانہ بات ہے. دعا کرو عاشق بے مغز نہ ہو. جس عاشق کی کھوپڑی میں مغز نہ ہو نا، وہ دوسرے عاشقوں پر تہمت لگاتا ہے. اور جس کی اپنی نگاہیں عشق سے مخمور ہوں، اسے پتہ چلتا ہے عاشق کون ہے. حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی، سبحان اللہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی ایک کتاب میں، فلما تجلی ربہ للجبل کا مقام جب میں پڑھتا ہوں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں. میری نماز شروع ہوتی ہے سبحانک اللہم سے، میرا رکوع شروع ہوتا ہے سبحان ربی العظیم، میرا سجدہ شروع ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی. جو سبحان کا انعام موسیٰ نبی کو بے ہوش ہو کر ہوش میں آنے کے بعد ملا، وہ اس امت کو نماز میں نصیب ہو گیا. یا اللہ یہ فرق کیوں ہے؟ فرمایا جانتے نہیں، یہ حبیب کی امت نہیں ہے، محبوب کی امت ہے. اللہ حبیب کون ہوتا ہے؟ محبوب کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو مانگ کے لے وہ حبیب ہوتا ہے، جس کو بن مانگے میں عطا کر دوں وہ محبوب ہوتا ہے. اب باری آ گئی محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جبریل جا میرے پیغمبر کو عرش پہ لے کے آ. یا اللہ انہوں نے دعا تو کبھی نہیں مانگی کہ یا اللہ مجھے عرش پہ لے جا، اپنا آپ دکھا. ایک نبی نے تو دعا مانگی تھی نا، ربی ارنی انظر الیک، اللہ مجھے دکھا کہ تو کیسا ہے. انہوں نے دعا کوئی نہیں مانگی اور آپ کہتے ہیں ان کو عرش پہ لے کے آ جا تاکہ میں سارے حجابات اٹھا کے ان کو اپنا دیدار کروا دوں. جبریل بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے دعا مانگی تھی وہ حبیب تھے، جس نے نہیں مانگی وہ محبوب ہے. اللہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں، حبیب مانگ کے لیتا ہے، محبوب کو میں بن مانگے عطا کرتا ہوں. سارے نبی تمہیں حبیب نظر آئیں گے، ایک عبداللہ کا در یتیم ہے جو تمہیں محبوب خدا نظر آئے گا. سب کہیے صلی اللہ. پیغمبر کا ادب، یہ سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے اس امت کی گردن پہ. جس نے حق کے ادب ادا کر دیا اس نے پیغمبر کی ساری اطاعت کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور جو اطاعت نہیں کر سکا وہ راستے میں ہی کھو گیا. اور راستے میں کھو جانے والا منزل کا راہی نہیں ہوتا. وہ اچھا تیراک نہیں ہوتا جو چھلانگ لگاتے ہی ڈوب جائے. یہ بحر عشق ہے، یہ بحر مودت ہے، یہ بحر محبت ہے، یہ بحر ادب ہے. اس میں اچھا تیراک ہی کنارے پہ لگے گا، اور اچھا تیراک وہی ہے جس کے دل میں میرے پیغمبر کا ادب ہے. ادب کا ایک مقام ملاحظہ فرماتے جائیے.
ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک موقع آتا ہے صلاۃ و سلام کا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ونڈالہ روڈ پہ صحابہ کرام مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے یہ درود شریف قیام میں پڑھتے ہیں کہ رکوع میں؟ متشابہ لگ گئے تو انہوں نے کیوں جی؟ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں کہ رکوع میں پڑھتے ہیں؟ رکوع میں تو نہیں ہے نا، سجدے میں ہے نا. ہاں جی، تشہد میں، پہلی تشہد میں ہے کہ آخری میں؟ آواز سے بولیے، مقام ادب طے ہو رہا ہے. اگر آپ 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ درود شریف آپ بالکل آخری تشہد میں پڑھتے ہیں کہ درمیان والے میں؟ آخر میں پڑھتے ہیں نا. کیوں؟ اس مسئلے کو حل کیا علامہ انور شاہ کشمیری نے رحمہ اللہ. فرماتے ہیں، کائنات کے رب فرماتے ہیں جب تمہاری نماز مکمل ہو جائے اب تو و رسول پر فرائض واجبات سب مکمل ہو گئے، اینڈ پہ جا کے میرے نبی پہ درود پڑھ لو تاکہ پچھلے فرائض و واجبات میں کوئی کمی رہ گئی تو درود کی برکت سے دور ہو جائے. کیونکہ لفظ ہے درود، درود عربی کا لفظ نہیں، درود لفظ ہے فارسی کا. عربی کے اندر ہے صلاۃ و سلام. جس کو عرب نے صلاۃ و سلام کہا اس کو عجم میں، پاکستان میں قدیم چونکہ فارسی زبان چلا کرتی تھی تو رائج ہو گیا درود شریف. درود کا لفظی مطلب کیا ہے؟ گفٹ پیش کرنا، تحفہ پیش کرنا. مولانا قاری محمود حسن صاحب کے جلسے کی برکت سے آج لوگوں کو بتا دو کہ گفٹ مردوں کو نہیں دیا جاتا، گفٹ زندوں کو دیا جاتا ہے. لفظ درود بتا رہا ہے کہ جس کو پیش کر رہے ہیں وہ اپنے روزہ اطہر میں حیات ہے. من صلی علیہ عند قبری سمیت ومن صلی علیہ نائیا ابلغت. جو دور سے درود پڑے گا 70,000 فرشتے میرے امتی کا درود ہاتھوں پہ سجا کے میرے روزہ میں پہنچا دیں گے، اور جو قریب آ کے پڑے گا میں نبوت کے کانوں سے سن کے، نبوت کی آنکھوں سے اپنی امتی کو دیکھ کے، نبوت کی زبان سے اپنی امتی کو جواب دیتا ہوں. کہو صلی اللہ، اور آواز سے صلی اللہ، اور آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا میرے پیغمبر پر صلاۃ و سلام پڑھو. حق کے ادب، احترام کا حق، تعظیم کا ایک خوشنما پہلو. اے ایمان والو میرے پیغمبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اپنی شان کے مطابق، فرشتے اپنی ڈیوٹی کے مطابق میرے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. ایمان والے تم بھی پڑھو، ایمان والو تم بھی محروم نہ رہو. اللہ نے فرمایا ایمان والو میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو. ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد، اللہ تو نبی پر رحمت بھیج. اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں. ٹکراؤ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو. ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد، اللہ آپ اپنے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیے. علامہ نبھانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جب اللہ نے فرمایا نا ایمان والو میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو تو ایمان والوں نے زبان حال کے ساتھ جواب دیا اے پروردگار عالم ہمارے پاس وہ زبان نہیں، وہ لہجہ نہیں، وہ الفاظ نہیں، وہ پاکیزگی نہیں، وہ ماحول نہیں ہم تیرے نبی کو کچھ پیش کر سکیں. اللہ تو ہماری طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی اپنے محبوب کو نواز دے. اللہ ہی اگر نوازنا چاہیں تو پیغمبر کو نواز سکتے ہیں اور دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پیغمبر کا حق ادب ادا کر سکے. تو جب بھی پیغمبر کا نام آئے ادب و احترام کے ساتھ ہم نے کیا پڑھنا ہے جی؟ صلی اللہ
اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، پھول اپنی ٹہنی پہ اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا، مچھلی پانی کے اندر اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا روزہ اطہر کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس تر و تازہ ہے۔ اس لیے علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اگر کوئی آدمی اپنے الفاظ کے ذریعے، کلمات کے ذریعے پیغمبر کی شان میں بے ادبی کا ارتکاب کرتا ہے، وہ فوراً سے پہلے تجدید ایمان کرے۔ اس نے جو لفظ استعمال کیا پیغمبر کی شان میں، یہ پیغمبر کی شان کے مطابق نہیں تھا۔ میں نے شاید پہلے کسی پروگرام میں یہ بات سنائی کہ نہیں، علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کرشن نگر میں جلسہ تھا، اسلام پورہ میں، بڑی پرانی بات ہے۔ تو دوران تقریر میں نے کہا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری دنوں میں طبیعت خراب ہو گئی، اب ہمارے ہاں طبیعت خراب بخار کے معنی میں لی جاتی ہے نا، جس کو بخار ہو، بیمار ہو تو کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے۔ تو کہا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہو گئی تو علامہ خالد محمود صاحب نے یوں کر کے میری کلائی پکڑی اور فرمایا کہ لفظ خراب کی نسبت نبی کی طرف کرنا حرام ہے۔ کوئی ایسا لفظ جس میں ادب کا پہلو نہ ہو، احترام کا پہلو نہ ہو، وہ پیغمبر کی ذات کے لیے استعمال کرنے سے ایمان دو پر لگ جاتا ہے۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ ایک وعدہ وہ ہے جو شوہر کا بیوی کے ساتھ ہے، ایک وعدہ وہ ہے جو بیوی کا شوہر کے ساتھ ہے، ایک وعدہ وہ ہے جو ہمسائے کا ہمسائے کے ساتھ ہے، ایک وعدہ وہ ہے جو بہنوں بھائیوں کے آپس میں ہے، ایک وعدہ وہ ہے جو رشتہ داروں کے آپس میں ہے، اور ایک وعدہ وہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا اور اللہ کے محبوب سے کیا۔ اللہ سے جو وعدہ کیا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور نبی سے جو وعدہ کیا وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ دو معاہدے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہ پورا ہے کہ ادھورا ہے؟ آواز سے بولیے ذرا۔ کلمہ نام ہے دو گواہیوں کا، تیسری گواہی انٹرنیشنل فراڈ ہے۔ تیسری گواہی چلتی ہے نا، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ کہو کلمہ نام ہے دو گواہیوں کا، تیسری گواہی کلمے کا حصہ نہیں، فرقہ واریت ہے، کلمے کا حصہ نہیں، عجم کا ٹھکوسلا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی قرآن سے ثابت ہے، یہی پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہے، اور اس مسجد کا نام ہے صحابہ کرام۔ ایک صحابی ایسا بتائیے جس نے اس کلمے میں ایک لفظ بھی بڑھا کر پیش کیا ہو، اہل بیت میں سے، ائمہ کرام میں سے۔ علامہ باقر مجلسی نے لکھا اپنی کتاب حیات القلوب میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس براق پہ چڑھ کے معراج کو جا رہے تھے اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں پہنچے، ایک ایک نبی کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ علامہ باقر مجلسی کہتے ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں، ہمسایوں کے ہیں۔ اور جب علامہ باقر مجلسی سے کہا گیا براق کے ماتھے پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبیوں کے ماتھے پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ آگے بڑھا کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ دراصل تقیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقیہ بہادر بندہ نہیں کرتا۔ آپ کا کیا خیال ہے، حضرت علی بہادر تھے کہ بزدل تھے؟ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی
اس تلوار کی نوک آسمان پر لگتی تو بادلوں کی طرح گڑگڑانے کی آواز آتی، بجلی چمکنے لگ جاتی. اور یہ جو علامہ باقر مجلسی ہے نا، انہوں نے ایک بہت بڑی پھڑ لکھی ہے اپنی کتاب میں. یہ بزرگ بڑے پھڑ باز تھے، پنجابی پھڑ باز کا نام نا جی. انہوں نے ایک بڑی پھڑ لکھی ہے، کہتے ہیں خیبر کا دروازہ جب خیبر فتح ہوا تو 1200 بندے مل کر خیبر کا دروازہ اٹھا نہیں سکتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے خیبر کا دروازہ یوں ٹاس کی طرح اپنے انگوٹھے پہ رکھا، یوں اچھالا، ابھی تک واپس ہی نہیں آئے. قاری صاحب کیسی بات ہے؟ پھڑ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ یوں کر کے اچھالا نا جی، اور واپس ہی نہیں آئے. بھائی وہ کب واپس آئے گا؟ کہتے ہیں جی جب 12واں امام آئے گا تو وہ دروازہ بھی گر جائے گا. یعنی نہ وہ آئے. بڑے زمانہ پہلے کی بات ہے، 1960 میں لاہور کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی تھی. محرم الحرام کا مہینہ آ گیا، علماء کرام اپنا اپنا کردار ادا کرے، کوئی فرقہ وریت نہ پھیلے، کوئی انتشار ٹکراؤ نہ ہو. علامہ خالد محمود صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے. آپ نے انتظامیہ کو ایک مشورہ دیا، فرمایا کہ جی ایک مشورہ ہے، اگر سارے قبول کر لیں تو پورا ملک امن کا گہوارہ بن جائے. ہم جن صحابہ کو مانتے ہیں وہ آ کے چلے گئے، اب دوبارہ وہ دنیا میں نہیں آئیں گے. میں یہ کہتا ہوں ہمارے دوستوں کے ایک امام غار میں ہیں، انہوں نے ابھی تک آنا ہے، تو جب تک وہ نہیں آتے سارے مل کے صحابہ کی اتباع کریں. جب وہ آ جائیں گے تو ہم پھر ان کی اتباع شروع کر دیں گے. بات ٹھیک ہے نہیں؟ جھگڑا ختم کرنا ہے نا. علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا کیوں جی ڈی ایس پی صاحب، بات ہے بڑے پتے کی، اصول کی. ان کے نزدیک 12ویں امام نے غار سے آنا ہے، ہمارے نزدیک صحابہ آ کے جا چکے، اب وہ دوبارہ. تو جب تک 12ویں نہیں آتے ہم صحابہ کو مانتے ہیں، جب 12ویں آ جائیں گے ہم سارے مل کے ان کو مانیں گے. تو ایک ذاکر صاحب کے منہ سے نکل گیا کہ جو آنی نہ تے پھر جنہ کھادیاں گاجراں ڈھڈ انہاں دے. بولو یار، جنہ کھادیاں گاجراں ڈھڈ انہاں دے پیڑ. سچی بات نکل جاتی ہے نا. پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے ناموس صحابہ بل پاس ہوا تھا. اس ناموس صحابہ بل کے پاس ہونے پر مولانا فضل الرحمان کو تکلیف ہوئی جی، مولانا تقی عثمانی کو ہوئی، مولانا طارق جمیل صاحب کو ہوئی، کس کو ہوئی؟ نقوی صاحب کو. یہاں کہتے ہیں جنہ کھادیاں گاجراں ڈھڈ ہونا دے. پتہ ہے نا کہ جو صحابہ کی شان میں بے توقیری کر رہے ہیں بھگتنا انہی کو پڑے گا. لیکن دوستو کہہ دو انشاءاللہ دنیا کی ریاستوں میں کسی ریاست کے اندر بل پاس ہو یا نہ ہو، کائنات کے رب نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کے ناموس کا بل پاس کر کے اعلان کر دیا کل وعد اللہ الحسنی. کل کے کل صحابہ جنتی ہیں، کل کے کل اہل بیت جنتی ہیں. کہو روئے زمین پر جب تک پانی چلتا رہے گا، روئے زمین پر جب تک سورج کی کرنیں پڑتی رہیں گی، روئے زمین پر جب تک نسل انسانی آباد ہوتی رہے گی، اللہ کی توحید کا ڈنکا بھی بجتا رہے گا، پیغمبر کی ختم نبوت کا جھنڈا بھی بلند ہوتا رہے گا، صحابہ کے ترانے بھی گونجتے رہیں گے. نہ اللہ کی توحید کو نقصان ہے، نہ پیغمبر کی ختم نبوت کو نقصان ہے، نہ صحابہ کے جنتی ہونے کو نقصان ہے. آپ سارے مطمئن ہیں انشاءاللہ؟ تو میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پورا ہے کہ ادھورا؟ آواز سے بولیے جی، کلمہ پورا ہے کہ ادھورا؟ یہ شہادتین ہیں، دو گواہیاں. اور کائنات کے رب کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو. ایک عہد و پیمان ہے تمہارا اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کون سا ہے؟ یا اللہ کبھی شرک نہیں کریں گے، عبادت جب بھی کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یا اللہ جب بھی فریاد کریں گے تیرے سامنے کریں گے. کیوں دوستو؟ یہاں سے لے کر وہاں تک آخر میں بیٹھے ہوئے تمام دوست ذرا دل کی تختی پر ضرب لگا کے بتائیے مارنے والا زندہ کرنے والا کون؟ اور آواز سے بولیے، اور آواز سے بولیے. یہ گجرات کے اندر ایک شاہ فیصل گیٹ ہے، ان کو توحید کا بڑا حیضہ ہے، وہاں تک آواز جائے. مشکل کشا کون؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ اور آواز سے بولیے. سورج طلوع کرنے والا کون؟ سورج کو غروب کرنے والا کون؟ بارشیں برسانے والا کون؟ بیٹے عطا کرنے والا کون؟ بیماریاں مسلط کرنے والا کون؟ شفا یاب کرنے والا کون؟ بارش برسانے والا کون؟ پوری کائنات کو زوال سے بقا، بقال سے زوال کی طرف لے جانے والا کون؟ الا اللہ، صرف اور صرف اللہ. فرمایا نا نا نا، توحید وہ معتبر ہے جس کے آگے یہ بھی گواہی دو محمد الرسول اللہ. اللہ تیری توحید کو مانیں گے تیری نبی کی اطاعت کی روشنی میں، تیرے نبی کے ادب کی روشنی میں. ادب نہیں تو کچھ نہیں، ادب نہیں تو اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو. ایک وعدہ ہے اللہ کے ساتھ، ایک وعدہ ہے نبی کے ساتھ. نبی کے ساتھ جتنے بھی وعدے ہیں ان کی ایک لمبی فہرست موجود ہے. قرآن پاک کا صرف ایک مقام، میں اس کا ترجمہ کر کے پھر مائک چھوڑ دوں گا. مولانا قاری علیم الدین شاکر صاحب پھر آپ سے مخاطب ہوں گے اور یہ اپنی بڑی سریلی آواز میں آپ کو تقریریں سنائیں گے. میں ہوں بے سرا، بے سرے بندے دے بھی کوئی دنیا ٹھکانا کوئی نہیں. دعا کرو بندہ بے سرا نہ ہو. سر اللہ کی دین ہے نا جی، اللہ کی عطا ہے. اب دیکھیے جب سے قاری صاحب تشریف لائے تقریر میری سن رہے ہیں، دیکھ ان کو رہے. حضرت میں یہ دیکھ رہا ہوں جی، زور میں لگا رہا ہوں اور نظریں سب کی قاری صاحب پہ ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کسی نے ذرا بے سرا نہ بنا. سر اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کا اچھا استعمال اللہ کی عطا ہے. سر والے گانے بھی تو گا رہے ہیں، سر والے قوالیاں بھی تو گا رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں جو طرزوں میں اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، جو طرزوں کے ساتھ پیغمبر کی ختم نبوت بیان کرتے ہیں، جو طرزوں میں صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں. کہو جب تک روئے زمین پر نظام کائنات چلتا رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اللہ والوں کا دروازہ بند نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی طاقت اللہ والوں کی آواز بند نہیں کر سکتی. انشاءاللہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اللہ کی توحید کا نغمہ گونجتا رہے گا. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اے میرے پیغمبر آپ ایک اعلان فرما دیجئے اور حق محبت کو بیان کر دیجئے. حق محبت اللہ پاک نے بیان فرمایا. سنیے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت کس سے؟ اتباع کس کی؟ تقریر کسی کی، نظریں کسی پہ. بات آ گئی نا. پنجابی کہندے نے انڈے کتھے تے کڑ کڑ کہندے نا جی. تو یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہوگی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. محبت کی 3 شرطیں ہیں دوستو. 3 شرطوں کے بغیر کوئی محبت قابل قبول نہیں. 3 شرطوں کے بغیر کوئی محبت قابل اعتبار نہیں. 3 شرطوں کے بغیر کوئی محبت اللہ کی نگاہ ربوبیت میں قابل قبول نہیں ہے. نمبر 1 محبت پاک ہوتی ہے، پلید نہیں ہوتی. توجہ ہے جی. محبت پاک ہوتی ہے، پلید ہے. شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے محبت پاک ہے کہ پلید؟ والدین کو اولاد سے، اولاد کو والدین سے محبت پاک ہے کہ پلید؟ بھائیوں کو بہنوں سے، بہنوں کو بھائیوں سے محبت پاک ہے کہ پلید؟ امام کو مقتدی سے، مقتدی کو امام سے محبت پاک ہے کہ پلید؟ محبت ہمیشہ ہوتی ہی پاک ہے. پلید محبت نہیں ہوتی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی.
بات ہو رہی ہے حق محبت کی، معیار محبت کی۔ دنیا والوں یاد رکھ لو، محبت کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، محبت پاک ہوتی ہے، پلید۔ نمبر 2، محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی۔ محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ۔ آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ نہ کرے تو کوئی فائدہ ہے؟ بچہ اپنے والد سے محبت کرے، والد نہ کرے تو کوئی فائدہ ہے؟ شوہر اپنے بیوی سے محبت کرے، بیوی نہ کرے تو کوئی فائدہ ہے؟ پتہ چلا محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ۔ محبت کی تیسری اور آخری شرط، کائنات کے رب فرماتے ہیں محبت معیاری ہوتی ہے، غیر معیاری نہیں ہوتی۔ معیاری ہوتی ہے، غیر معیاری۔ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، کیوں؟ وہ متقی ہے، معیار قائم ہو گیا۔ ہمیں فلاں بندے سے محبت ہے، کیوں؟ اچھا عالم ہے، معیار قائم ہو گیا۔ ہمیں فلاں بندے سے محبت ہے، کیوں؟ اچھا اخلاق ہے، معیار قائم ہو گیا۔ اللہ آپ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو تو تیری محبت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، اتباع رسول کے ترازو پہ تل جاؤ، میری محبت کے معیار پہ پورے تل جاؤ، میرے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرو۔ اس مسجد کا نام ہے صحابہ کرام۔ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ آواز سے بولیے، بات ختم کر رہا ہوں۔ تفضیل الشیخین، حب الختنین، مسح علی الخفین۔ ابو بکر و عمر کو تمام پہ فضیلت دینا، عثمان و علی سے محبت کرنا، اور سردیوں کے موسم میں پتلی پتلی سوتی جرابوں پہ مسح کرنا۔ آگے آ رہی ہے نا سردیاں، تو تھوڑی طبیعت خراب ہو رہی ہے میرے خیال۔ کیوں جی؟ آگے سردیاں آ رہی ہیں نا، کوئی گنجائش پیدا کرتے ہیں آپ کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہو دین جو اللہ نے بھیجا، نبی پر بھیجا، صحابہ پر مکمل ہو گیا۔ اب قیامت کی صبح تک اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سردیاں آ رہی ہیں، نمازیں پوری پڑھیں گے، جرابیں اتار کے وضو کریں گے۔ سارے دوست وعدہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ۔ پرانے زمانے کے علماء ہوتے تھے معتدل۔ مولانا سید داؤد غزنوی، شیش محل روڈ والے، جب ان کے پاس کوئی بندہ جاتا نا، حضرت جی جرابوں پر مسح کر لیں، تھے وہ اہل حدیث، لیکن پتہ کیا کہتے تھے؟ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو؟ حضرت جی میں حنفی ہوں۔ تو فرمایا شیرہ والا گیٹ مولانا احمد علی لاہوری کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ جو حنفی ہو کر میرے پاس آتا ہے بندہ 2 نمبر ہے۔ کیوں جی؟ حنفی ہو تو حنفیوں کے پاس جاؤ نا۔ آپ سارے وعدہ کرو انشاءاللہ جرابیں اتار کے وضو کریں گے، پانی چاہے گرم ہو چاہے ٹھنڈا ہو، اور اگر کرنا پڑا مسح تو فتویٰ لینے کے لیے جامع مدنیہ پھر جائیں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ سارے دوست وعدہ کرتے ہو جی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میرے پیر و مرشد قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے جس کے دل میں ایک ایک صحابی کا ادب ہے، سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہے۔ بات ساری ادب کی ہے، بات ساری احترام کی ہے۔ کچھ نبیوں کو ماننا، کچھ کو چھوڑ دینا یہودیت ہے، کچھ نبیوں کو ماننا، کچھ کو چھوڑ دینا عیسائیت ہے۔ سارے انبیاء کو ماننا اسلام کی تعلیمات ہے۔ کچھ صحابہ کو ماننا، کچھ کو چھوڑنا رافضیت ہے، کچھ کو ماننا کچھ کو چھوڑنا ناسبیت ہے، کچھ کو ماننا کچھ کو چھوڑنا خارجیت ہے۔ نبی کے کل صحابہ کا ادب کرنا اہل سنت والجماعت۔ کہو انشاءاللہ صحابہ کرام مسجد میں یہ سبق لے کے جائیں گے، اللہ کے پیاروں کے کفن نہیں کھینچیں گے، اللہ کے پیاروں پہ تنقید نہیں کریں گے، اللہ کے پیاروں کے ساتھ بغض نہیں رکھیں گے، اللہ کے نیک بندوں کے جوتے اٹھائیں گے، محبت کریں گے، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تاکہ معیار محبت پہ تل جائیں، معیار محبت پہ پورا اتر جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔